अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। प्रोड्यूसर हमारे अंजुम हेरल्ड गिल्ड और सादिया असद हैं। इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, उनका तारुफ हम आपसे करवाएंगे। पहले तो मैं माज़रत कर लूँ, आज आपके साथ बीमारों का तकरीबन ये समझिए कि एक टोला काम कर रहा है। यहाँ वायरस फैला हुआ है, जो कि आवाज़ें हम सबकी बेइंतहा ख़राब हैं। अंजुम की कमर पे भी कुछ असर हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि इस बीमारी के बावजूद प्रोग्राम आप तक पहुंचाएं और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आपको बताएं, अच्छी कहानियां सुनवाएं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, सुनते हैं पते, ताकि आप ना सिर्फ ये कि कहानियां हमें भेज सकें, बल्कि साथ साथ उन कहानियों की कॉपी भी अपने पास रखें और जब वक्त आए तो उन्हें रिकॉर्ड करवा सकें। तो अंजुम, हम इन्हें प्रोमो सुनवाते हैं। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो सामीन, ये थी हमारे पते और उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। आज की कहानी एक बहुत ही हैरत अंगेज़ ज़िंदगी की कहानी है, और ये कहानी है अली सुफियान आफाकी साहब की, जो ना सिर्फ ये कि बेइंतहा अच्छे डायरेक्टर, कहानीकार, फिल्म साज थे, बल्कि उन्होंने बेशुमार सफ़रनामे लिखे, नगर नगर की सैर की, और अपने आखिरी सफ़र पर रवाना होने से पहले तक वो काम करते रहे। और उनकी बहुत से कॉलम बहुत दिलचस्पी से लाखों पाकिस्तानी पढ़ते हैं। तो अली सुफियान आफाकी साहब हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान थे। उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी जो कहानी सुनाई, उसे मैंने जोड़कर एक तरतीब से आपके लिए बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये कहानी आफाकी साहब की तो है ही, लेकिन ये उस फिल्म नगरी की भी कहानी है जो कि अब मज़ीद मौजूद नहीं, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है उसके रिवाइवल की। लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, बहुत से नौजवान इस मैदान में आए हैं, फिल्में बना रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान फरहान हैं, उनकी कहानी हम आइंदा किसी हफ्ते आपको सुनवाएंगे। उन्होंने जो फिल्म बनाई है उसकी कहानी के साथ। तो कहानीकार जो थे डॉक्टर, उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई थी पिछले प्रोग्राम में। लेकिन चलिए आज हम सुनते हैं अली सुफियान आफाकी साहब की कहानी, उनकी एक फिल्म के हसीन गीत के साथ। अली सुफियान आफाकी। जब रात ढली डर है ये किनारा भी
سے کہتا ہوں 2-4 دن کا ٹائم ہو آپ کو تب آئیے گا. زندگی کے اتنے پہلو ہیں میرے اور اتنی میں نے زندگی اسی میں گزاری ہے. ہوا یہ کہ مجھے شروع سے 2 چیزوں کا شوق تھا, فلمیں دیکھنے کا اور فلمیں بنانے کا, یعنی جب ابھی میں پڑھتا تھا, اور دوسرا تھا صحافت کا. ابھی میں ہائی اسکول میں تھا تو بھوپال گئے, وہاں جب فسادات ہوئے تو میں میرٹھ میں تھا اپنی خالہ کے پاس, تو وہاں سے ہم نے ایک ڈیری اخبار نکالا تھا, اس کا نام تھا چغل خو. وہ محل تھا جس میں ہم رہتے تھے, ہمارے دادا کا وہ محل تھا بھوپال میں, تو اس میں کئی ساری فیملیز ایک ساتھ رہتی تھیں. جیسے کسی کی لڑائی ہوئی, کسی آپس میں جھگڑا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم اس پہ چھاپ دیتے تھے. تو یہ جو بچے تھے وہ ہمارے تھے رپورٹرز, اپنے گھر کی باتیں وہ خود بتاتے تھے. آج امی نے یہ کہا, آج پھر وہ قربانی کا بکرا آیا تو لباس پھر رہا تھا کسی بچے کا, وہ لباس ہی کھا گیا. فلم اس طرح ہے کہ جب میں ڈیلی آفاق میں تھا, آفاق بہت زمانے بہت پاپولر اخبار تھا, تو میں نے اس کا ایک فلم کا پیج نکالا. وہ فلم کا پیج بہت اتنا پاپولر ہوا, ہمارا آ گیا سرکولیشن مینیجر. اس نے کہا کہ جی ہمیں 15,000 کاپیاں اور چھاپنی ہیں. تو اس طرح میرا فلم والوں سے تعارف ہوا. اور لقمان صاحب تھے ہمارے ایک دوست ڈائریکٹر, انہوں نے کہا آپ بھی تو میرے ساتھ آ کر. پھر جب یہ فلم بن رہی تھی ایاز, شاہ نواز صاحب اس میں محمد غوری بنے تھے, تو وہ پہلا تھا اسکرپٹ جو میں نے 3 پہلے میں نے لکھا کہ ہم نے جس ہیرے کو جان ساری وفاداری کی انگوٹھی کا نگینہ سمجھا ہے, وہ ہیرا نہیں پتھر کا ایک حقیر ٹکڑا ہے. عالیجا, ایاز میں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ کے اپنے دل کی خوبی ہے. تو آج اس کا فیصلہ ہو جائے, انتظار کرو. اور اس کے بعد پھر آدمی بنی, بہت وہ بڑی پروگریسو فلم تھی. لقمان صاحب کے ساتھ ہم نے بہت گزارا, بہت کچھ ان سے سیکھا. پھر شباب سے میری بڑی دوستی تھی بہت زیادہ. آدمی بہت پروگریسو ٹائپ کی فلم تھی اور بہت لوگوں نے پسند کیا. کیسی شکایت؟ اس مہینے مجھے تنخواہ 150 روپے کم ملی. تمہارے 150 روپے کاٹ لیے گئے اس لیے کہ تم سے میلٹنگ پلانٹ کا پرزہ ٹوٹ گیا تھا. لیکن پرزہ میں نے جان کر تو نہیں توڑا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری تمام تنخواہ بھی اگر کٹ جائے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں, لیکن ایک ایسا مزدور جس کے کانوں پر کوئی ذمہ داریاں ہوں, اس کی تنخواہ اس طرح کٹ جائے تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اپنے بیوی بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائے؟ نکل جاؤ یہاں سے. میں آپ کو انسان سمجھ کر یہاں آیا تھا, آپ تو صرف مینیجر نکلے. سرمایہ کی مشین کا ایک پرزہ, بے جان پرزہ. پھر میں نے لقمان صاحب کو تجویز دی کہ آپ کے کرائم اینڈ پنشمنٹ بنائیں. اب وہ اتنا ماڈرن ناول ہے, وہ دیکھ کے آدمی گھبرا. داستویفسکی کا کرائم اینڈ پنشمنٹ, اس پہ آپ نے فلم بنائی کوئی؟ جی میں نے فلم, اس کا نام تھا فرشتہ. اس میں وہ ہم نے وہ بڑی محنت کرنی پڑی, دیکھیے اتنا بڑا, پھر اس کو پاکستانی ماحول میں بھی ڈھالنا تھا, مگر وہ فلم بہت کامیاب رہی. ویسے فرشتے میں تھے اعجاز تھے اور طالب صاحب تھے. وہ صاحب بہت ہی اچھے تھے. اصل میں شوکت حسین ریویو کے اسسٹنٹ رہے کافی عرصے. پھر یہاں اگر بامبے میں پہلی فلم بنائی تھی ہمجولی, اور ہمارا بھی شوکت صاحب سے بہت سارا تھا. جب فلم بناتے تھے ہم شاہنور میں, تو انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو مجھ سے کہتے تھے آپ کہیں شوکت صاحب سے, مطلب گاؤن چاہیے, یہ چاہیے, اعلیٰ قسم کا چاہیے, کراکری چاہیے. اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ تھا, اس میں عموماً بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے تھے اور ڈسکشن کرتے تھے سبجیکٹس کو ایک دوسرے سے. اچھا ہوا یہ کہ میں نے فلمیں بنائی, کافی فلمیں چلی. جو میں نے جو بنائی تھی کنیز, تو حسن طارق ہمارے بہت دوست تھے, ہم دونوں اس کے پارٹنر تھے. اس میں یہ تھا کہ رائٹر اور پروڈیوسر میں تھا اور حسن طارق اس کے ڈائریکٹر تھے. وہ فلم بہت کامیاب ہوئی. اس کے بعد ہم نے بنائی میرا گھر میری جنت. اچھا میں آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے ہمیشہ ہر سبجیکٹ پہلے سے الگ ہوتا تھا. چاہے وہ فلم, یہاں ہمارا رواج ہے نا جو فلم ہٹ ہو جائے اسی ٹائپ کی فلم لوگ بناتے ہیں, مگر میں اس طرح میں نے کبھی نہیں کیا. اچھا میں نے تجربہ یہ کیا کہ ہم دونوں کا بہت اچھا انڈرسٹینڈ طارق صاحب کی میری, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے یہ وہ آ نہیں رہا.
حالانکہ فلمیں انہوں نے بہت اچھی، دونوں فلمیں جو ہم نے بنائی، کنیز کو جو کلاسک سنگنگ کو سمجھا جاتا ہے، آخر میں نے سوچا کہ میں خود ڈائریکٹ بن جاؤں. تو میں نے خیر کافی سیکھ لیا تھا ڈبلیو جمل صاحب سے، شوکت صاحب سے. اس کے بعد میں نے بنائی سزا کے میں ڈائریکٹر تھا لیکن میں بیمار ہو گیا. پھر وہ ہمایوں مرزا جو تھے انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا. وہ بھی پروڈکشن تھی میری، ڈائریکشن نہیں تھی. اس کے بعد پھر میں نے آس بنائی. یہ میری اپنی فلم کی ڈائریکٹر بھی میں تھا. میرے دوست مذاق ہو رہا تھا، کہتے بھائی تمہیں سیکھا تو ہے نہیں، کسی کا اسسٹنٹ تو رہے نہیں، تم کیا فلم بناؤ گا. اصل میں فلم کے بارے میں تو پڑھا بہت، ایک کہ میں نے ہالی ووڈ کے بہت بڑے بڑے ڈائریکٹر کی فلمیں دیکھی ہیں، وہ پڑھ کے بھی ہم نے کافی سیکھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل نئی قسم کی فلم تھی اور لوگ حیران رہ گئے. اور تو میرا منہ چوم لیا کہ نہیں بھائی صاحب تو کمال کیا، اور پہلی فلم آپ نے ایسی بنائی ہے. مگر حضور معلوم بھی تو ہو کہ میرا قصور کیا ہے. سمجھ گئی. میری زبان سے حمید کی تعریف سن کر بگڑ گئے. جو کنسیو کرتا ہے تو وہ اصل میں وہ فلم دیکھ رہا ہوتا ہے. جب میں لکھا کرتا تھا تو وہ سین میرے آنکھوں کے سامنے مجھے محسوس ہو رہا ہے. وہ ہوتا یہ تھا جو میں کہانی لکھتا تھا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، اس کے تیار ہو جاتا تھا تو تب میں کنسیو کرتا تھا کہ کون سا آرٹسٹ کے لیے شوٹ کرے گا. اب جیسے آج کے لیے عجیب و غریب اس میں تجربے کی ہم نے میڈم نور جہاں کے جو داماد تھے ان کو میں نے ایک سائڈ ویلن کا کریکٹر دے دیا. ان کا نام کیا تھا؟ فلمی نام عقیل تھا، اصل نام تو ان کا ہارون تھا. وہ دراصل وہ زیورات کا کام کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے مجھے ممی نہیں دیں گی. میں نے کہا تم ان سے کہو گے میں فلم بنا رہا ہوں. اس کا کام بہت لوگوں نے پسند کیا. محمد علی کے ساتھ کام کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا. تو سامعین سن رہی تھی آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی کہانی، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ غالباً آفاقی صاحب کے جو آخری انٹرویوز تھے ان میں سے ایک یہ تھا جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی. اس سے پہلے کہ ہم آفاقی صاحب کے بارے میں مزید بات کریں، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ اس پروگرام کے دوران فون کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نمبر نہیں ملتا ان کے لیے سنہری موقع ہے، کیونکہ شاید بہت سے لوگ اس وقت فون ٹرائی نہیں کر رہے، تو آپ فوراً کر ڈالیے 0800 معاف کیجیے گا 0800-777-889. تو یہ ہمارا نمبر ہے 0800-777-777-889. تو فون کیجئے ہمیں، اور آفاقی صاحب کے بارے میں اگر آپ بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں، کیونکہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے فلمی دنیا میں ہمیں اسے بھلانا نہیں چاہیے اور بار بار یاد کرنا چاہیے. میں نے جب ان سے بات کی تو ایک بڑی، ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیگم سے بھی بات کی، اور انہوں نے مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. وہ یہ کہ آفاقی صاحب کو غصہ بہت آتا تھا، اور پھر غصہ دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہومیوپیتھ دوائی کھائی، اور اس سے ان کے غصے کو کافی افاقہ ہوا. تو اسی واقعے کو ہم سنتے ہیں آفاقی صاحب سے کہ واقعی وہ دوائی کارگر ثابت ہوئی یا نہیں، اور جس محبت سے پھر انہوں نے اپنے خاندان کا اور اپنے بچوں کا ذکر کیا وہ بھی سننے کے قابل ہے. تو لیجیے سنتے ہیں مزید آفاقی صاحب سے ان کی کہانی. وہ دوائی ہے، اس کا نام ہے اگنیشیا، ایک کالی ہارس اور اگنیشیا. تو یہ نہیں کہ میرا دور ہو گیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی میرے نظر ذرا قابو میں آ گئے. تو رفتہ بالکل دور تو نہیں، وہ ابھی بھی میں
اخبار میں جب نظام صاحب نے مجھے بہت کچھ کہا تو ہم نے فیملی میگزین نکالا تو وہاں مجھے غصہ آتا تھا تو میں کہ سارے دفتر میں آواز آتی نظام صاحب کمرے میں جاتی تھی. جو غصہ آتا ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ کون سامنے کھڑا ہے. مگر میں نے سنا ہے کہ 2 ایسی ہستیاں ہیں جن پہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا اور وہ ہیں آپ کی 2 بیٹیاں. صحیح ہے یہ بات؟ میری بیٹیوں سے بہت محبت ہے. حقیقت یہ کہ جب یہ ہماری پہلی بیٹی ہوئی تو خیر وہ کو انعام وغیرہ ملا تو جب دوسری بچی بھی یہیں پر ہوئی تو وہ مائیاں جو ہوتی ہیں وہ بلکہ الٹا ہمدردی کرنی تھی کہ بیوی اللہ فکر نہ کرے اللہ اور دے گا بیٹا دے گا ہم کو. اچھا مجھے کبھی بیٹے کی خواہش نہیں ہوئی اور لبنہ نے کبھی اظہار نہیں کیا نہ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو بیٹے کی کہ بیٹی کیوں ہوئی بیٹا کیوں نہ ہوا. میں بہت لاڈ سے پالا. اچھا پھر جب یہ ذرا بڑی ہوئی تو میں شوٹنگ کے لیے پاکستان سے باہر جاتا تھا تو میں ساری فیملی کو ساتھ لے جاتا تھا. میں لبنہ جاتی رہی پھر نادیہ 5 سال کی ہوئی تو جاتی رہی تو پارو چھوٹی جو ہے وہ بڑی تو اس کو میں چاہتا تھا کہ دیکھیں دنیا یہ بھی دیکھیں اور خوش ہوں جو ان کی خوشی ہے. اصل میں بیٹیوں سے اس طرح کی کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ملا. ہمیں سوچا ہم نے نہیں بنایا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹی سے اچھی کوئی رحمت نہیں ہے دنیا میں اور میں نے کبھی کمی محسوس نہیں کی اور میں نے ان کو بچیوں کو مطلب ان کی ہر خواہش پوری کی. میں ویسے غلط کام کوئی ہوتا تو اس کو تو ہم نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتی تھی ہماری بیوی آپ نے دماغ خراب کر دیا آپ نے کوئی بگاڑ دیا. میں نے کبھی کھا بھی نہیں ہوں تو اب یہ بہت سی باتیں ماننی لینی چاہیے. ہم بچی کو کیوں اس کا دل توڑا جائے. پھر دیکھیے نا پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیٹی یہ تو شادی ہو گئی تو چلی جائے گی. یہ اب آج کل کے زمانے میں دیکھیے بیٹے آج کل یہاں سے جاتے ہیں وہ پلٹ کے خبر نہیں لیتے ماں باپ کی. اچھا وہ جو بیٹیاں ہیں وہ جہاں بھی بیٹھی. اب میں یہ بیمار ہوا ہوں پچھلے دنوں تو وہ اتنی پریشان تھی اس نے ڈاکٹر سے بات کی. اچھا تقریباً سارے ڈاکٹر تو میرے دوست ہیں. اتنی ہم نے بیماریاں اٹھائی ہیں تو ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹر صاحب اس کی ضروری ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ لیں یہ کریں وہ کریں. نادیہ نے اور چھوٹی والی بھی ہے وہ بھی اس کا بھی یہی حال ہے. دیکھا آپ نے کہو بیٹیوں ابو زندہ باد. ابو زندہ باد ابو زندہ باد. ابو کی چمچیوں چلو اٹھو جاؤ یہاں سے. سامعین آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کتنے ان کی ایک پیاری شخصیت تھی کتنے اچھے انسان تھے اور ان کی جدائی ایک بڑا نقصان ہے ہم سب کے لیے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں محمد اقبال ڈینگا گجرات سے اور ثناء اللہ کوہلو بلوچستان سے. ہم ان سے بات کریں گے. میں ابھی بیٹیوں کی بات ہوئی تو ویسے میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ بہت دفعہ پوچھتے ہیں ہم سب اپنی ذاتی زندگیوں کی بات کریں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پروگرام ہمارے سننے والوں کی امانت ہے اور ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ بات سننی چاہیے ان سے بات کرنی چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے دعاؤں پہ بڑا یقین ہے اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مطلب اگر اپنے بلیسنگز کو گننا چاہیے تو میں کہتی ہوں کہ بہت میں خود کو سمجھتی ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے ابھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے ساشا اس کا نام ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرے تمام سننے والے جو ہیں چاہے وہ میری کہانی کے
पार्टिसिपेंट्स हों, सामे हों या किसी और प्रोग्राम के, वो बड़े दिल से दुआ देते हैं। तो और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब भी आप मुझे कोई दुआ देते हैं कि आप मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, तो मैं ख़ास तौर से आपसे कहूँगी कि आप उसकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए और उन दोनों की एक बेहतरीन और अच्छे साथ के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अभी 21 तारीख को मैंने शादी की है और इसीलिए छुट्टी पड़ती है। आपने पिछली दफ़ा का प्रोग्राम जो है रिपीट सुना था, तो हमारे तमाम साथी शरीक थे उसमें अपनी मोहब्बतों के साथ, उनका भी शुक्रिया। और आप सब जो नहीं थे वहाँ पर, वो आप रूहानी तौर पर हमेशा हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हैं। अपने तमाम सुनने वाले, जैसे आप अपने खुशियों और दुखों में हमें शामिल करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम भी अपनी तमाम चीज़ें आपसे शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, नेक तमन्नाओं का। और ये जो खबर मैंने आपको सुनाई उसमें ज़ाहिर आप दुआ करेंगे उसका भी। कॉलर्स को लेते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब डिंगा गुजरात से। जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब, मेरा ख्याल इनको आवाज़ नहीं आ रही। सनाउल्ला है कोहलू बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी सनाउल्ला साहब। हाँ जी, मरीब बोल रहा हूँ, जिला कोहलू बलूचिस्तान से। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैडम बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए। आप सुनाएं, खैरियत से? जी 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 बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल सही। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बेहतरीन गुड जा रहा है। अच्छा, तो हमारी दुआएं तमाम आपकी बेटी के साथ हैं, हमारी बहन के साथ हैं। अल्लाह ताला जो है ना उनकी वो तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत, मुझे बताएं, वाकई वो आपकी बहन है, इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। जो आपकी बेटी है तो वो मेरी बहन हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है मैडम कि मैंने सादिया साहिबा को कुछ चीजें लिखवाई थी जी, उनको जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा ठीक है। और जी बिल्कुल सादिया बहुत बाकायदगी से, बल्कि अभी भी जब आपसे उन्होंने बताया कॉल का, तो उन्होंने बताया कि वो आइंदा हफ्तों में शायद आपकी कहानी रिकॉर्ड करना चाहती हैं तफसील से। तो अभी सादिया से आप बात कर लीजिएगा, तय कर लीजिएगा किस दिन आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं अपनी कहानी। तो बहुत शुक्रिया आपका। और इकबाल साहब, आप वापस आ गए या आपका फ़ोन कट गया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं एक कंप्लेन आपके पास जमा कराना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ बहुत नशरियात जो है ये ठीक नहीं आ रही, बिल्कुल खराब आ रही है। अच्छा, इसका कोई हल कीजिए मेहरबानी करके। दूसरे नंबर पे मैं अभी आया हूँ, रेडियो आपकी है, तो मुझे कोई पता नहीं आपके साथ मेहमान कौन है, लिहाजा मुझे बता दीजिए। अच्छा, नहीं हमारे साथ मेहमान कोई नहीं, हमारे मेहमान तो आप ही हैं आज और कहानियां हैं। तो आवाज़ की कब से शिकायत हुई आपको, आवाज़ कम सुनने की, यानी ख़राब नशरियात की? कितने रोज़ से ऐसा हुआ? खराब नशरियात आ रही बहुत ज़्यादा। अच्छा, डिंगा गुजरात में? जी अच्छा जी, हालांकि हमारी पंजाब में आमतौर से साफ सुनाई देती हैं, तो हम आपकी शिकायत अपने इंजीनियर्स को पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया और दोबारा माजरत अपनी ख़राब आवाज़ के लिए। अच्छा, बख्तज़ादा साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बख्तज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी कैसे हैं आप? बड़े दिन बाद आए आप। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, कैसे रहते हैं? अच्छा। मैडम साहब, तकरीबन आज से 8 महीने पहले जी, मैंने एक बलूचिस्तान की ग्लोकारा थी और उनका एक लड़का था काम के लिए। आपने कहा था, मैंने उनके ऑफर की थी कि लड़के को भेज दे, लेकिन वो ग्लोकारा के जो लड़का था तो अभी गायब हो गए और आपने भी उनका फुल एड्रेस नहीं दिया मुझे। क्या तो, कौन थे, मुझे दोबारा बताइएगा, किसके लिए आपने ऑफर की थी? तकरीबन 8 महीने पहले जी, एक ग्लोकारा थी और उनका एक लड़का था। अच्छा, और आपने कहा अच्छा, था जो 2 बच्चियां आई थी, काम पे लगा जो 2 बच्चियां आई थी उनके जी, लिए? अच्छा ठीक है, तो हम नहीं, ज़रूर मेरा ख्याल था कि आपको हम दे दिया, लेकिन हम आपको ज़रूर देंगे। आप उनके बच्चे के लिए कुछ करना चाहते थे, बेटे के लिए? उनका एक लड़का था, तकरीबन 8 महीने पहले वाली बात है। ठीक है, तो 8 हम महीने ज़रूर पहले करें। वाली बस बात साहब, है। आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, ज़रा तो बता सकेंगे आप? मैं स्वाद से बात कर रहा हूँ जी, स्वाद से। तो आपका नंबर अगर सादिया को आपने नहीं दिया तो आप नंबर सादिया को दे दीजिए और हम ले लेते हैं उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, और खुदा हाफिज आपको। अच्छा सादिया, हमारे पास कोई कॉलर्स हैं अभी या? लाल सैयद आफरीदी। अच्छा, लाल सैयद आफरीदी साहब को मुझे बड़ी खुशी है, आपको हर दफ़ा हमारा फ़ोन मिलता है सवाबी से। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं शहनाज भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो मैं बेटी की शादी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हैरानगी भी हो रही है, खुशी भी हो रही है कि मैं तो समझ आ रहा कि दादी नानी होंगी, लेकिन अब तो अच्छा नहीं क्यों नहीं दादी क्यों नहीं, बेटे आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आपके बेटे की कोई बच्चा है या नहीं? मेरी बेटे की बेटी है। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं है। वैसे आदमी इतना जल्दी बुरा नहीं होता कि दादी नहीं बनी। नहीं खुशी की बात तो है कि हूँ, मतलब आपको ये खुशी की खबर सुना सकती हूँ। लेकिन ये कि मेरी कोशिश होती है कि हम जब प्रोग्राम करें तो हम आप लोगों से बात ज्यादा करें आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि आपका प्रोग्राम है। जी आप क्या कह रहे थे? आपके बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बहुत खुशी होती है क्योंकि सब लोग जब भी जिससे भी पूछे वो कहते हैं यार हमें बहुत कुछ याद आता है, बहुत याद दिलाते हैं बहुत कुछ। मैं एक दो बातें पूछ रहा हूँ कि अक्सर आपका जो है वो फोन मिलता भी नहीं है। एक तो ये कि मेरी वो कहानी जो है वो तो फेसबुक पे नहीं है कि है किस पे नहीं? फेसबुक पर नहीं है? नहीं वो प्रोग्राम आपका फेसबुक पर है, आपकी जो कहानी थी, और वो हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद है। अगर आप urdu.com पे जाएं, VOA उर्दू न्यूज़ जी, तो उस पे मेरे पास तो वो सहूलत नहीं है। मैं जब अपने दोस्तों से फोन करता हूँ शहर में के फेसबुक पर मेरी ऐसी कहानी तो नहीं तो ठीक है, फेसबुक पे मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं उसी पे आपके मैसेज के जवाब में ना आपको लिंक डाल दूंगी ताकि आप सुन सकें। आपकी तो बड़ी प्यारी कहानी थी जी। अच्छा शहनाज बहन, एक तो ये कि मैं मेमोरी कार्ड मैंने भेजा था जिसमें रिकॉर्डिंग की दो कहानी थी। एक तो वही कहानी है जो आपको पहले मिल चुकी है, वो तेजाब वाली लड़की का जी। और एक और कहानी थी, वो मिल गई है पता नहीं। अगर आपने दोनों कहानियां साथ भेजी थी, आपको याद है ना मैंने एक कहानी के बारे में आपसे बात भी की थी, तो वो जरूर हमें मिली होगी। और लेकिन आपने अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप लोग भेजिए ना, क्योंकि अब ये प्रोग्राम सैटेलाइट टीवी पर भी जाता है, तो प्लीज आप अगर ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आप अपनी कहानी हमें दोबारा भेज दीजिए क्योंकि हमारे ज्यादा वो फेसबुक वाला मामला तो है नहीं। अच्छा तो आप मतलब वीडियो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो है लेकिन मेमोरी कार्ड है, वो मेमोरी कार्ड नहीं होता है, वो है सिर्फ लिफाफे में। वो मैं समझ गई, ऑडियो है खाली। आपने हमें जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है नहीं वो ऑडियो नहीं वीडियो है। वीडियो ही है, आप हैं मौजूद उसमें? हाँ मैं खुद मौजूद हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, फिर तो मैं देखती हूँ उसको कि उसकी यानी किस तरह की रिकॉर्डिंग है। तो चलिए बहुत शुक्रिया आपका आफरीदी साहब, और अब हम चलते हैं एक और प्रोमो की तरफ ज़रा तफसीली, जिसमें जिक्र है आपकी उन कहानियों का और उन वाक़यात का जो इससे पहले नशर हुए, वो सुनते हैं और फिर हम अगली कहानी सुनेंगे। जी अंजुम, मेरा नाम शहनाज अजीज़ है। मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू सर्विस के प्रोग्राम मेरी कहानी की मेज़बान हूँ। जब आप किसी कहानी के इम्पैक्ट की बात करें तो ये फैसला करना मुश्किल होता है कि फ़र्द की बात करें, किसी इदारे की, या मुआशरे पर मजमूई असर की। इन कहानियों की वजह से बहुत से गरीब बच्चे अब बेहतरीन स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों का इलाज हुआ है, बहुत से ऐसे नाबीना अफराद दोबारा देखने के अहल हो गए जिन्हें कम खर्च सर्जरी की जरूरत थी, और बहुत से घरों में फाकों की जगह खुशहाली ने ले ली। ऐसी एक कहानी दादू के एक गांव के इमदाद अली कोपांग की है। इमदाद को जवानी में ब्लड कैंसर हो गया, इलाज के पैसे नहीं थे और इस मर्ज में मुस्तकिल दवा खाने की जरूरत होती है। जब घर में फाके होने लगे तो इमदाद ने अपनी कहानी हमें भेजी। एक मेहरबान डॉक्टर ने ये कहानी सुनी और उन्होंने इमदाद के लिए ताहयात दवा का बंदोबस्त कर दिया। ऐसी एक कहानी पंजाब के एक गांव के नाबीना मजदूर फलक शेर की भी है। उनके बच्चे बमुश्किल रूखी रोटी खाने के अहल होते थे। फलक शेर ने एक बहुत ही दर्दमंदी वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जब मैं एक बेहतरीन जिंदगी का ख्वाब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश मेरे घर में एक गाय होती ताकि मेरे बच्चे हर रोज रोटी रूखी खाने के बजाय गाय के दूध से रोटी खा सकते। एक अजनबी शख्स ने कहानी सुनी। उन्होंने फलक शेर को न सिर्फ एक गाय बल्कि उसका एक बच्चा भी तोहफे में दे दिया। गिलगित के एक गाँव में शाहजमान नामी नौजवान ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया क्योंकि गांव में बच्चों का कोई भी स्कूल नहीं था। उस स्कूल का आगाज 2 छोटे छोटे कमरों से हुआ, बगैर छत के और बगैर दरवाजों के। चंद साल तक स्कूल चला, बच्चे आते भी थे। फिर इमारत खस्ता होकर बिल्कुल गिरने लगी तो स्कूल बंद करना पड़ा।
शाह जमान ने अपनी कहानी भेजी कि उन्हें अगर इतने पैसे मिल जाएं कि वो स्कूल की मरम्मत करा सकें। खैबर पख्तूनख्वा की एक सियासी रहनुमा ने ये कहानी सुनने के बाद शाह जमान को इतनी रकम अतिये में दे दी कि स्कूल की न सिर्फ छत और दीवारें बन गई बल्कि हीटिंग का बंदोबस्त भी हो गया। और हाल ही में शाह जमान को अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके काम की वजह से एक एजाज भी दिया है। इससे भी बड़ा इम्पैक्ट फाटा के एक स्कूल पर हुआ। गुलाम हबीब नामी एक नौजवान ने अपने गांव इनायत गली में स्कूल खोलने का अज़्म किया। स्कूल शुरू हुआ लेकिन फंड्स न थे। उन्होंने अपनी कहानी भेजी खूबसूरत तस्वीरों के साथ। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में स्कूल में पढ़ रहे हैं और जब ये कहानी नशर हुई तो बकौल गुलाम हबीब के उनका हर ख्वाब हकीकत में बदल गया, क्योंकि वो कहते हैं कि उन पर डोनेशंस की बारिश हो गई और स्कूल में बच्चों की रजिस्ट्रेशन चंद एक बच्चों से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई। अब गुलाम हबीब एक यतीम खाना बना रहे हैं। मुआशरे पर असर की बात करें तो एक छोटे से गांव से एक शख्स ने हमारे लाइव शो में कॉल करके बताया कि मेरे गांव के इमाम साहब हर जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को तलकीन करते हैं कि वो वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम मेरी कहानी सुने, क्योंकि ये प्रोग्राम इंसानियत का दर्स देता है जो मजहब देता है। तो मेरे ख्याल में मुझे अपने प्रोग्राम के लिए इससे बेहतर एंडोर्समेंट आज तक नहीं मिल सके। तो सामीन ये कुछ जिक्र था उन कहानियों का जिससे पहले नशर हुई और उनका जो इम्पैक्ट हुआ थोड़ा बहुत वो हमने आपको बताया। और भी बहुत सी कहानियां हैं और जिनमें सबसे अजीज़ तरीन कहानियां मेरे लिए वो हैं जिनमें हमने कंट्रोल लाइन के आर पार रहने वाले ख़ानदानों को मिलवाया। और बहुत ही हमारे लिए एक मसरत और फ़ख्र का मकाम है कि हम ऐसा कर सके। चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ और साथ ही याद दिला दूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल करके 0800-777-89। अभी आपने सुना हमारे कुछ कॉलर्स से बात हुई, जैसे उन्हें फ़ोन मिल गया आपको भी मिल जाएगा फ़ोन, हिम्मत ना हारिए और कहानी भी सुनिए। ये कहानी हमें रेहाना ने भेजी है, वो खुद बताएंगी कहानी की तफसील, मकाम का नाम वो बताना नहीं चाहती, तो चलिए कहानी सुनते हैं। मेरा नाम रेहाना है, जगह का नाम जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी आप बेटी आप सबके साथ इस प्रोग्राम के जरिए जरूर शेयर करूंगी। मैंने एक मुतवस्सित घराने में आँख खोली। 6 बहन भाइयों में मेरा नंबर चौथा है। हम 3 बहनें और 3 भाई हैं। बड़े भाई जो हम सबसे उम्र में बड़े हैं, मैट्रिक करते ही आज से 32 साल पहले मुल्क से बाहर चले गए थे। आज भी वहीं रहते हैं। इनसे छोटी बहन चाचा के घर ब्याही हुई है और इससे छोटी हमारी बरादरी में, और मेरी शादी अपने मामू के घर हुई है। मुझसे छोटे भाई के चाचा के घर और सबसे छोटे भाई की फैमिली से बाहर शादी हुई है। इन सब की कहानियां अलग अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प और नशेब फराज लिए हुए हैं। अगर आपने कहा तो सबकी कहानियां आपको सुनाऊंगी, बल्कि बहन भाइयों की अम्मी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। आप शायद जानते ही होंगे कि घर में सबसे बड़े बच्चे को सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे छोटे को सबसे ज्यादा लाड किया जाता है। हो सकता है हर जगह ऐसा ना होता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही था। हमारी जमीनें गांव से कुछ दूर थी और फसलों की कटाई और बजाई के मौके पर ज्यादातर घरों की खवातीन डेरे पर ही मुंतकिल हो जाती। इसी तरह हमारी अम्मी भी डेरे पर रिहाइश इख्तियार कर लेती ताकि हमारे अब्बू और काम वाले अमले को खाने का मसला ना हो। जमीनों पर 2 कमरे, बरामदा, चूल्हा, नलका सब कुछ मौजूद था। इस अरसे में घर की जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन के सर आ जाती, जो इस वक्त हमें बहुत सख्त और जालिम लगती। अब मेरे ख्यालात वो नहीं रहे। छोटी छोटी बात पर मुझे डांटती और सारा दिन घर के छोटे छोटे काम मुझसे ही करवाती, और इसके अलावा छोटे भाई को सारा दिन उठाए रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि मुझसे बड़ी बहन मेरी नानी अम्मा के साथ रहती थी, तो सारा ऊपर का काम मैं ही करती। मेरी बड़ी बहन सहन की लपाई करने के लिए घोड़ों की लेद इकट्ठी करने के लिए भेज देती, और जब अचार डालने का दिल करता तो डेले तोड़ने के लिए कब्रिस्तान भी मुझे ही जाना पड़ता। आपको बताती चलूं कि डेलों के पौधे सिर्फ कब्रिस्तान में ही थे। मुझे बहुत डर लगता और अपनी बहन पर भी बहुत गुस्सा आता। जब अम्मी घर आती और मैं इनसे शिकायत लगाती तो वो भी कहती कि घर में छोटी तुम ही हो, तो ऊपर के काम अब तुम ही को करना होंगे। मुझे ये सारे काम और छोटा होना बहुत बुरा लगता, लेकिन अब सोचती हूँ कि काश छोटी ही रहती, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि दुख और परेशानियां भी इंसान के साथ ही जवान हो जाते हैं। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल ही था, तो मैंने सिर्फ 5 जमातें ही पढ़ी। शुक्र है मुझे लिखना पढ़ना आ गया था, क्योंकि मुझे रिसाले पढ़ने का बेहद शौक था, जो आज भी कायम दायम है।
میرا دادیال 20 منٹ کے واک پر تھا اور ہم بہن بھائی اکثر چلے جا رہے تھے. ایک روز جب میں 2 دن اپنی دادی کے گھر رہ کر واپس آئی تو ماموں کا گھر جو قریب ہی تھا وہاں بتاشے بٹ رہے تھے. بتاشے کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کس خوشی میں بانٹے جا رہے ہیں. سب منشیز انداز میں ہنسنے لگے اور پھر بتایا کہ یہ میرے ہی منگنے کے بتاشے ہیں جو آج ہی مجھ سے 20 سال بڑے میرے کزن سے طے ہوئی ہے. میری اس وقت بہت عجیب سی کیفیت تھی. میں نے اپنے کزن کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا. میں بتاتی چلوں کہ میری ممانی اللہ بخشے کافی سخت تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے پسند نہیں کرتی, اور وقت نے ثابت کیا کہ میرا خیال غلط نہیں تھا. اور پھر 19 سال کی عمر میں اپنے سے 20 سال بڑے کزن سے شادی ہو گئی. سسرال آ کر پتا چلا کہ بڑی بہن کے چھوٹے چھوٹے کام جنہیں میں بہت مشکل سمجھتی تھی کچھ بھی نہیں تھے. ایک لڑکی کا اصل امتحان تو سسرال جا کر ہی ہوتا ہے. میں نے تھوڑا بہت تو پہلے بھی سن رکھا تھا, لیکن شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ ساری باتیں سچ ہی تھیں. میرے شوہر اپنے ہی گاؤں کی ایک بیوہ خاتون سے محبت کرتے تھے اور اکثر وہیں پائے جاتے. میں نے اس معاملے پر کافی سوچ بچار کی اور چھوٹی عمر میں ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ جتنا اس بات کو اچھالوں گی اتنا ہی یہ الجھے گا اور میرے شوہر کو جو ایک لحاظ اور مروت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں نے اس ساری صورتحال کو خاموشی سے سہنے کا فیصلہ کر لیا. میں کبھی اپنے شوہر سے لڑائی نہیں کرتی تھی. اپنے ماموں اور ممانی کا بہت خیال رکھتی. ماموں تو مجھے بہت پسند کرتے تھے, لیکن ممانی ہمیشہ جلی کڑی سناتی رہتی. لیکن میں نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا. میں نے فائنینشلی بھی کافی مسائل کا سامنا کیا. ہانڈی بنانے لگتی تو پیاز نہیں, اور کبھی تو گھر میں سبزی موجود نہیں ہوتی تھی. میری ساس کہتی اپنے شوہر سے کہو, ہم کیا کریں, اب شوہر گھر آئے تو کہوں. خیر میں چپ چاپ اپنی ماں کے گھر سے جا کر لے آتی. سبزی نہ ہوتی تو امی سے سالن مانگ کر لاتی, اور کبھی ٹماٹر, پیاز, نمک, مرچیں وغیرہ. میں امی کے گھر سے لایا سالن اپنے ساس سسر کو دے دیتی اور خود اچار سے کھا لیتی. ایسا نہیں تھا کہ ہم غریب تھے, مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہوتا میرے شوہر کے پاس ہوتا, اور وہ اکثر ہی ہمیں 2 دن بھول جاتے. اسی دوران میری ایک بیٹی پیدا ہوئی. میری بیٹی ذرا سانولی تھی, تو میری ساس نے فوراً کہا کہ میں تو اس کالی کلوٹی کو کبھی نہ اٹھاؤں, اور انہوں نے جو کہا اسے آخر تک نبھایا. اللہ بخشے ہنا کو, یعنی اپنی پوتی کو کبھی پیار سے نہ بلایا. میری بیٹی نے ہوش سنبھالتے ہی یہ سب محسوس کر لیا تھا, اور اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہمیشہ ننہال ہی رہی. اپنی خالاؤں, ماموں اور نانی کی بے حد لاڈلی رہی. میری زندگی میں پہلی سکون کی گھڑی تب آئی جب ایک روز میرا شوہر گھر سے نکل رہا تھا تو میری بیٹی نے کہا کہ ابو آپ اس عورت کے گھر کیوں جاتے ہیں, مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. وہ دن اور آج کا دن, میرا شوہر پلٹ کے اس کے عورت کے گھر نہیں گیا, اور اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی. بیٹی کے بعد میرے 2 بیٹے پیدا ہوئے. میری ساس نے کسی بات پر ہم سے بہت جھگڑا کیا اور ہمیں گھر سے نکل جانے کو کہا. ہم دونوں بچوں کے ساتھ میری امی کے گھر چلے گئے. بچوں کا سارا خرچہ تو پہلے بھی وہی اٹھاتے تھے, اب تو ہم بھی وہیں جا بیٹھے تھے. ہم کافی عرصہ وہاں رہے, پھر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر ہمیں واپس گھر بھیجا. پھر میرے دیور اور میرے چھوٹے بھائی کی کسی بات پر کافی سخت لڑائی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو ڈنڈوں سے پیٹا, اور میرے دیور کے ساتھ پر کافی چوٹیں آئیں. بات بہت بڑھ گئی اور میرے شوہر نے مجھے فیصلہ سنا دیا کہ میکے اور سسرال میں سے ایک کو چن لو. میں نے کافی سوچا اور ایک روایتی مشرقی لڑکی کی طرح واپس میکے جانے کے بجائے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا. میرے شوہر نے کہا کہ بچوں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں جا سکتا. میرے دل پر تو جو بیتی سو بیتی ہنا کے لیے وہ 2 سال انتہائی مشکل گزرے. وہ دن رات رویا کرتی اور میں ہواؤں سے پوچھتی کہ میرے چھوٹے لاڈلے بھائی کا کیا حال ہے, لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی. یہ مشکل ہم نے 2 سال جھیلی اور پھر کچھ قریبی رشتے داروں اور میرے ماموں کے بہت کہنے پر ہمیں آنے جانے کی اجازت بھی مل گئی. مجھے ہر طرح کی تکلیف اور دکھ کے باوجود اپنے شوہر سے بہت محبت تھی, اور ہے. میری اور میرے بچوں کی ہر خواہش میرے بھائیوں اور امی ابو نے پوری کی. ایک روز میرا بڑا بیٹا دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میرے ماموں کو بڑی سی گاڑی دے دو, اور میں نے پوچھا کہ اپنے لیے بھی مانگ لو, تو کہنے لگا کہ اللہ انہیں دے گا تو وہ ہماری ہی ہوگی. مجھے اس معصوم بچے کی بات بہت گہری لگی. اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ساس بہت بیمار رہنے لگی. ان کی دوسری دونوں بہویں ان کی بھتیجیاں بھی ہیں, لیکن کوئی قریب نہ آیا. میں نے دن رات ان کی خدمت کی, ہر طرح کی گندگی صاف کی, اور آخر میں تو ان کے کمرے میں ہی سوتی. آخر دنوں میں جب انہیں ہسپتال داخل کروانے اسلام آباد لے جا رہے تھے تو اپنی بیٹیوں کے بجائے انہوں نے ضد کی کہ میں ہی ان کے ساتھ چلوں. پھر آخر دنوں میں ان کی زبان بند ہو گئی تھی, لیکن بہت محبت سے میری طرف دیکھتی اور مجھے یوں لگتا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں, اور پھر وہ چل بسیں. ان کے جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد میرے ماموں بھی بیمار ہو گئے.
میں نے ان کی خدمت میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور پھر ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد میری بیٹی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ کے کنارے کھڑے ہیں۔ میری بیٹی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ باغ تو خاص طور پر ریحانہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ ہے، آپ کا کوئی بھی نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، آپ کو خدا اس کا اجر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت تنگی دیکھی، بہت باتیں سنی اور بہت مشکلات سہی، لیکن میں نے صبر شکر سے وقت گزارا۔ میری بیٹی نے ایم اے کرنے کے بعد بہت اچھی جگہ نوکری کی اور اس کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے مقابلے کا امتحان دے رکھا ہے اور چھوٹا ابھی کالج میں ہے۔ میری دعا ہے اللہ ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور میں اسی طرح فخر سے سر اٹھا کے جی سکوں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ کتنی بھی مشکلیں آئیں، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے بزرگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب آپ چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جن کی زندگی آپ سے کہیں زیادہ دشوار ہوگی۔ تو سامعین، یہ کہانی تو اچھی تھی ہی، جو اچھی بات زیادہ مجھے لگی کہ صبر و شکر اپنی جگہ، میں تو خیر کئی دفعہ ہی کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ظلم نہیں سہنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی آپ کو قدم اٹھانا چاہیے، لیکن چونکہ ریحانہ کے پاس اپنے خاندان کی سپورٹ تھی اور شادی بھی خاندان میں ہوئی تھی، تو شاید ان کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی تھا کہ جو گھر والے ان کے سمجھا رہے تھے وہ کریں، اور بہت تکلیفیں اٹھا کے بہت صبر کر کے بہرحال ان کا انجام کہانی کا اچھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ریحانہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہی سمجھتی ہیں، وہ اپنی بیٹی سے بھی کہتی ہیں کہ کوئی مشکل پڑے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں اپنی بیٹی کی شادی بھی کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں ریحانہ کے بیٹوں میں سے کسی کو لیتی۔ میں ہمیشہ یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ماں یا بہن یا بیوی جب یہ قربانیاں دیتی ہے تو اس گھر میں جو میل جو بھی ہیں ممبرز، وہ اس قربانی کو کیسے لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیوی جو بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں جو میل ممبر ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا جو معاشرہ ہے، جو جنوبی ایشیا کا معاشرہ ہے، اس میں عورت کے لیے اکیلے قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر خاندان کا ساتھ ہو تو وہ بہت سی مشکلیں جھیل سکتی ہے۔ تو چلیے کہانیاں سنتی ہوں تو بہت سی باتیں مجھے دل کو چھوتی ہیں، اور پھر یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو کہوں کہ آپ اپنی کہانی لکھ کے بھیجیے۔ کہانی کیسے بھیجیں اس کے لیے ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پتے بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ یہ پروگرام اب سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے، تو اگر آپ ہمیں تصویریں بھیجیں، تو تصویریں تو خیر اگر نہیں ہیں، تصویریں بھیجنی تو ضروری ہیں، لیکن ویڈیو پہ اگر آپ اپنی کہانی بھیج دیں تو ہم اس کہانی کو ضرور پرائرٹی لسٹ میں ڈالیں گے اور پہلے نشر کریں گے۔ تو چلیے پتے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور انجم سنواتے ہیں آپ کو پرومو۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔ جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔ آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔ مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔ انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔ تو سامعین، کہانیوں کا انتظار رہے گا، اور اس بات کا بھی کہ آپ کہانی کی کاپی ضرور رکھیں، کیونکہ کہانی نشر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بار بار ٹیلی فون کرنے کے باوجود آپ دوبارہ کہانی لکھ نہیں پاتے،
اور جب آپ زبانی جو آپ کو یقین ہوتا ہے دل میں کہ کہانی آپ ایسی روانی سے سنائیں گے کہ جیسی لکھی اس سے بھی اچھی، تو جب وہ کہانی تقریباً 60 اور 65 منٹ کی ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے اس کی ایڈیٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے جو منہ زبانی کہانی ہوتی ہے. تو پلیز پتے نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کہانی کی کاپی اپنے پاس رکھنا نہ بھولیے گا. اور اب ہم ایک کہانی سنا رہے ہیں. یہ کہانی آپ سن چکے ہیں، شہریار ذوالفقار کی ہے، راولا کوٹ کشمیر سے. اس کہانی ایک بہت اچھی کہانی تھی، بڑی پرعزم اور محنت کی کہانی ہے. ہمیں ابھی تک اس کے لیے کوئی ڈونر نہیں مل سکا، کوئی ایسا شخص جو اس بچے کی جو تعلیم کا معاملہ ہے وہ حل کر سکے. بالآخر میں ڈھونڈ لوں گی، میں شہریار کو بھی یقین دلاتی ہوں. لیکن یہ کہانی دوبارہ سننے کا مقصد یہ ہے کہ مثلا بختاور صاحب نے بھی فون کر کے پوچھا تھا. میرا خیال ہے کہ میں کوشش کروں گی بختاور صاحب سے یہ کہنے کی کہ بختزادہ صاحب سے کہ معاف کیجیے گا کہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پہلے اس بچے کے لیے کیجیے، کیونکہ بہت اچھی کہانی ہے. بختزادہ ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں، میں کہوں گی ابھی بھی سنیے. اگر یہ کہانی آپ نے پہلے نہیں سنی تو دوبارہ سنیے. ہم چاہیں گے کہ آپ شہریار کی پڑھائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. تو لیجیے سنتے ہیں شہریار کی کہانی. میرا نام شہریار ذوالفقار ہے. میں راولا کوٹ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. میری عمر ابھی تقریباً 21 سال ہے. تو ابھی میں اسلام آباد پاکستان سے CA کر رہا ہوں. ہم خاندان میں 6 لوگ ہیں، امی ابو ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں. تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ پہلے آرمی میں تھے، پھر ریٹائر ہوئے اور پھر دبئی میں چلے گئے. اور جو امی ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں. بچپن میں میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں کافی بیمار تھا اور مطلب تقریباً 4 سال تک میں چلنے سے معذور تھا. تو اس لیے میں نے اسکول بھی بہت تاخیر سے شروع کیا. تو ایسے ہی بیماری کے حالات میں بچپن گزرا ہے. تقریباً 2004 تک تو حالات یہ تھے کہ جو ہمارے گھر کے معاشی حالات تھے وہ معمول کے مطابق ہی تھے، مطلب کچھ نظام چل رہا تھا. تو میں 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا 2004 میں، جب میرے ابو والد صاحب دبئی چلے گئے. تو ان کے جانے کے 1 مہینے تک تو ہمارا ان سے رابطہ ہوتا رہا، لیکن پھر وہ اچانک مطلب ان سے رابطہ ہو گیا. تو تقریباً 6 مہینے کی لگاتار تقریدوں کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ان سے وہاں چونکہ وہ وہاں پہ گاڑی چلا رہے تھے، وہاں ان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو وہاں جیل میں تھے اور اس دوران وہاں کا جو قانون ہے اس کے مطابق مطلب اچھا خاصا ان پر جرمانہ بھی کر دیا گیا تھا. تو یہاں پاکستان میں جو 6 مہینے ہم نے ویسے گزارے تو صرف ان کی فوج سے ان کی پینشن ملتی تھی اور لوگوں سے بھی چھوٹا موٹا قرض لے کے تو ہم نے یہ 6 مہینے گزارے. تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوا. تو لیکن تب تک قرض کا بوجھ جو ہم نے یہاں گھر پہ تھا یا وہ وہاں ان کو دبئی میں تھا وہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اسے اتارتے واپس تقریباً سال کا عرصہ میں گزر گیا تھا. تو ابھی تقریباً پورا قرضہ اترا بھی نہیں تھا کہ جو اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا ہمارے تو وہ آیا. تو اس کی وجہ سے ہمارا گھر اور آس پڑوس کے تقریباً سبھی گھر ہمارے جو تھا نا وہ بالکل زمین بوس ہو گئے تھے. تو تب رمضان بھی تھا، سردیاں بھی تھی، تو ہم نے کئی راتیں جو ہے نا وہاں کھلے آسمان تلے ہی گزاری ہے. ایسے ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کیونکہ ہمارے بازار وغیرہ تو سب گر گئے تھے. تو کھانے پینے کے لیے بھی رمضان میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ٹیمیں آئیں، نیندادی ٹیمیں آئیں، پاک آرمی کی ٹیمیں، خوراک تو ہمیں پہنچ گئی لیکن چونکہ رہائش کا کوئی تھا نہیں. ایک پاک آرمی کی طرف سے ہمیں ٹینٹ تو ملا تھا لیکن سردی خصوصاً کشمیر کی سردی ایک ٹینٹ میں گزارنا بہت مشکل ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں اسلام آباد میں ایک بینک سے تب کچھ قرضہ لیا زمین کو اپنی سیکورٹی رکھ کے. تو گھر کا کام دوبارہ سے شروع کیا. تو بس تھوڑی یہ تھا کہ بس قابل رہائش جگہ بنانے میں ہم کامیاب تو رہے لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوتا کہ منتھلی پر ہمیں بینک کی انسٹالمنٹ دینی پڑتی تھی جو ہمارے ہاتھ پہ کافی بوجھ تھا. تو پرانا قرضہ بھی تھا، پھر یہ گھر کے لیے بھی ہمیں دینا پڑا تو کافی حالات مشکل ہو چکے تھے. تو 2007 تک تقریباً ہم نے وہ قرض تو پورا کر لیا تھا لیکن یہ ہوتا کہ 2007 میں پھر جو ہمارے بھائی صاحب ہیں بڑی تو انہوں نے MBA میں ایڈمیشن لیا یہاں اسلام آباد میں. جو اس سے چھوٹے تھے وہ وہاں گورنمنٹ کالجز میں چلے گئے. تو اچھا جو بھائی یہاں اسلام آباد پڑھنے آئے تھے ان کا تھا MBA کا، چونکہ یونیورسٹی کی تعلیم بھی اب خاصی مہنگی ہے. تو اس وجہ سے میں بھی ان میں سے جو 2 بڑے بھائی تھے ہم بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ہی پڑھ رہے تھے کہ تاکہ چلو اس طرح نظام چلتا ہے.
تو انہیں دنوں میں والد صاحب سے ہمارا رابطہ پھر سے ختم ہو گیا تھا. مہینوں تک ان کی کال نہیں آتی تھی, اور جب آئے بھی تو ان سے اگر ہم نے گھر حج کے بارے میں کہا تو وہ صاف انکار کر دیتے تھے کہ اب میرے لیے ممکن نہیں رہا, تم لوگ خاصے جوان ہو چکے ہو تو تعلیم ضروری نہیں ہے, تم لوگ خود ارینج کرو, جو گھر کا خرچ پورا کرو. تو ایسے میں جو ہماری والدہ ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا انہوں نے. تو جو باقی ہم 3 بھائی تھے گھر میں, تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جو گھر کا تاکہ خرچ چل سکے تو ہم نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. تو 7th کلاس سے لے کر 10th کلاس تک میں لگاتار 3 سال ٹیوشن پڑھاتا تھا, ان سال میں میرے بھائی بھی. تو ہمارا علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ اور تھوڑا سا دیہاتی ماحول ہے, تو ٹیوشن کا اتنا رجحان ہوتا نہیں کیونکہ تعلیم کی طرف اتنی توجہ دی نہیں جاتی. تو ٹیوشن والے آنے والے بچے بہت ہمیں کم ملتے تھے, دور دور ہوتے تھے, تو میلوں پیدل چل کر ان کے گھر جانا پڑتا اور ان کو گھر میں ہی پڑھانا پڑتا تھا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ چونکہ اس کی وجہ سے میرا کافی سارا ٹائم برباد ہو رہا تھا, تو میں نے یہ کیا کہ اسکول سے ہو کر میں نے سیدھا ٹیوشن جانا شروع کر دیا. تو ایسے میں وہی اسکول کے یونیفارم میں, تو ایسے میں امی لنچ باکس لا کے دیتی تھی جسے میں راستے میں کھا لیتا تھا. پھر واپسی میری گھر کو تقریباً رات میں ہی ہوتی تھی, تھکا ہوا آتا تھا. تو اس کے بعد ابھی کھانا ہی کھایا تو پھر اپنے ظاہر اپنی پڑھائی بھی کرنی پڑتی تھی. تو وہ کرتے کرتے آدھی رات گزر ہی جاتی تھی اور تھکن سے برا حال ہوتا تھا, مطلب بہت ہی مشکل حالات تھے. تو اپنی کلاس میں میری فرسٹ پوزیشن ہی آتی رہی ہے اسکول میں. پھر 9th 10th کے ہمارے بورڈ میں ایگزام ہوئے, وہاں پہ بھی میں نے اسکول کو ٹاپ کیا میرے 936 مارکس سے آؤٹ آف 1050. تو تب میرا یہ خواب تھا کہ جو ہے نا میں راولپنڈی اسلام آباد جا کر پنجاب کالج یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ جو ہے جہاں سے میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں SSC کے لیے. تو چونکہ ابھی بھائی وہاں اسلام آباد میں ہی تھے, تو بجٹ ہمارا اس طرح کا تھا نہیں کہ میں وہاں جا کے اتنی فی وغیرہ افورڈ کر سکوں. میں نے یہ کیا کہ جو ہے نا واپس وہاں پہ ہمارے گاؤں میں ہی ہے گورنمنٹ ادارہ ہے, گورنمنٹ کالج, وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا. SSC کے 2 سال میں نے محنت کی اور ساتھ ساتھ اپنے جو میرے اسکول اپنے کلاس فیلوز ہوتے تھے میں شام کو ان کو پڑھا دیتا تھا اور اپنا کچھ جیب خرچ نکال دیتا تھا. میرا یہ کام تھا کہ میڈیکل میں جا سکوں. بعد میں میڈیکل کے لیے میں اپلائی کیا, وہاں پہ ٹیسٹ ہوئی تو ٹیسٹ بھی میرا پاس ہو گیا, انٹرویو بھی پاس ہو گیا, میرٹ میں آ رہا تھا. تو جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے فزیکل, وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو چیسٹ بون ہے وہاں اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے, تو اس کی وجہ سے جو آپ کے لنگز ہیں وہ پراپر فنکشننگ نہیں کر رہے, تو آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی بعد میں. تو آپ یہ کریں کہ آپ آپریشن کروائیں, اس آپریشن کے بغیر جو ہے نا آپ کی آرمی میں انرولمنٹ پاسبل نہیں ہے. تو وہ جو آپریشن بتا رہے تھے کیونکہ مطلب وہ آپریشن پہ اچھا خاصا میرا خرچہ آ رہا تھا کہ ایڈمیشن لے نہیں سکا. تو مطلب تب میں نے اپنے خوابوں کو ریئل میں ٹوٹتے ہوا دیکھا تھا. کہ تو تب جو ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں وہ بھی اور ماموں لوگوں نے بھی یہ کہا کہ تم CA کرو. تو CA میں پھر یہ ہوا کہ میں نے آ کے یہاں ایڈمیشن لے لیا. یہاں پہ جس CA جس ادارے سے میں کر رہا ہوں وہاں پہ بھی کچھ اسکالرشپ مجھے مل گئی, فری میں ریلیکسیشن مل گئی SSC کے مارکس کی بیس پر. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ مطلب اب جو ایٹ لیسٹ جو منتھلی جو میرے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کا بوجھ میں گھر والوں کے نظر بلکہ خود ہی ہینڈل کروں. تو پھر میں نے یہاں یہ کیا کہ چھوٹے موٹے یہاں پہ ٹیوشن دینا شروع کر دیا. لیکن اب یہ ایسے حالات آ چکے ہیں کہ جو ہے نا اس سے زیادہ, کیونکہ اب جو آگے بڑھتا جا رہا ہوں میں, میرے سبجیکٹس ٹف آتے جا رہے ہیں, تو وہ اب میرے لیے پاسبل نہیں رہا کہ میں ساتھ میں ٹیوشن بھی دے سکوں. تو سامعین یہ وہ کہانی ہے شہریار ذوالفقار کی, جس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ بچوں کو اسکالرشپ دینا ایک بہت ہی آنر کی بات ہے, دینے والے کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جن کو دیا جاتا ہے. نہ ان بچوں کو شرمندہ ہونا چاہیے اپنی تعلیم کے لیے کچھ لینے پر, اور دینے والے کو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ وہ ایک مستقبل کے بہت اچھے خاندان کی بنیاد ڈال رہا ہے اور اس کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے. تو میری اپنے تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جو اس بچے کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا چاہیں وہ ابھی پروگرام کے دوران فون کریں. ابھی کچھ منٹ باقی ہیں ہمارے پاس, 5 منٹ کے قریب گھڑی دیکھ کے پتہ چلا. پتہ ہمارا آپ کے پاس ہے, نمبر اس وقت فون کرنے کے لیے پاکستان سے 0800 777 یعنی 777 89.
تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. میری خاص طور پہ کیونکہ بخت زادہ صاحب نے ابھی ٹیلی فون کیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ایک بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو اگر دوبارہ فون کریں پروگرام کے لیے تو مجھے خوشی ہوگی اس وقت. تو سامعین, میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں اسی پروگرام کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ ہمیں کئی دفعہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم کسی اور کی کہانی لکھنا چاہتے ہیں, قطعاً کوئی حرج نہیں, ہمیں بہت اچھی کہانیاں وہ ملی جو خود اس شخص کی کہانی نہیں تھی بلکہ اس نے کسی دوسرے شخص کی کہانی لکھی تھی. اس میں شرط صرف یہ ہے کہ جس شخص کی کہانی ہو اس کا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس موجود ہو اور آپ میرے ساتھ ان کی فون پر بات کر سکیں, کہ یا تو سعدیہ یا میں ان سے بات کر سکیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کہانی جو سنائی گئی ہے یہ سچ ہے اور اس میں پرمیشن ہے, کیونکہ ہم کسی کی کہانی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں سنا سکتے. ہر آدمی کو یہ حق ہے پرائیویسی کا. پاکستان میں بہت زیادہ یا بھارت میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, جنوبی ایشیا میں گو کے قوانین موجود ہیں اور اسی لیے مقدمے بھی ہو سکتے ہیں اس پر, لیکن کسی کی کہانی آپ اس کی اجازت کے بغیر نشر نہیں کر سکتے, اور یہ اصول ہمارا بھی. اچھا, شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلیے 2-4 باتیں شہریار سے. اس دن ہم سے بہت باتیں نہیں ہو سکی تھیں. السلام علیکم شہریار. وعلیکم السلام. کیسے ہو بچے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا. مجھے معلوم ہے تمہیں بہت انتظار ہوگا اور بڑے مجھے تو امید تھی کہ بس ہم یہ کہانی نشر کریں گے اور اتنے اچھے بچے کی کہانی سنتے ہی بہت سے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم خود سے کسی سے کانٹیکٹ کریں گے. آج یہ ہم نے دوسری دفعہ آپ کی کہانی اسی لیے نشر کی ہے. تو آپ مجھے ویسے بتائیے, آپ کو کچھ آپ کے اپنے علاقے میں دوستوں آس پاس کیا ری ایکشن ہوا جب آپ نے اپنی کہانی سنائی؟ تو میرے تو دوستوں میں ہی بتایا تھا, کیونکہ میں یہاں پنڈی ہوتا ہوں تو وہاں پہ جو مطلب رشتے دار وغیرہ یہ تو ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. دوستوں میں بتایا تھا تو کافی مطلب اپریشیٹ کر رہے تھے وغیرہ. وہ پھر فیس بک پہ بھی اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا تو سب کو پتہ چلا تھا. پھر میں نے ان کو بتایا تھا آپ کے پروگرام کا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اور جو ہے نا مطلب اس طرح ورک کرتے ہیں اور اس طرح سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو. پھر مطلب کوئی بھی اگر اس طرح کی کوئی اسٹوری ہے تو آپ لوگ ضرور بھیجیں. بالکل, وہ تو آپ کو بتائیے نا کہ ہم نے سٹیزن جرنلسٹ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگ بھی اپنی کہانی بھیج سکیں ہمیں. جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں کہانیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. میری فیس بک پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی دفعہ کہانیاں پوسٹ کرتے ہیں اور میں ہمیشہ میسیج کرتی ہوں انہیں کہ اگر وہ یہ کہانی ہمیں بھیج سکیں پرمیشن کے ساتھ سننے والے کی. تو ویسے شہریار آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں, یعنی فوری موجودہ وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں کیا کر رہا ہوں جی, میرا جو سی اے کا نیکسٹ سیمسٹر اسٹارٹ ہوا اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک پرائیویٹ اکیڈمی ہے, وہاں پہ میں مطلب ٹیچنگ کر رہا ہوں. کوئی مطلب شام کو 2 کلاسز دیتا ہوں وہ ٹائم بچا کے, تو وہاں سے کچھ پاکٹ منی وغیرہ اپنا. اچھا, تو کتنے مل جاتے ہیں آپ کو پیسے اس کے؟ وہاں سے 8500 مل رہا ہے ابھی. تو مجھے بڑا فخر ہے آپ پہ شہریار, مطلب بہت بڑی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے زندگی بنانا. تو آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے ایک خوش باش اور زندہ دل بچے معلوم ہوتے ہیں, کیا کیا شوق ہیں آپ کے اور زندگی میں؟ جو مطلب کیریئر کے علاوہ کیا؟ کیریئر کے علاوہ ہاں بھئی آپ نوجوان ہیں, کچھ تو شوق ہوں گے آپ کے, پڑھنا لکھنا کھیلنا کودنا, کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ساتھ میں فٹ بال کھیلتا ہوں کبھی اگر ٹائم ملے, اور ساتھ میں تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں. اچھا, تو شعر تو سنائیے اپنے کچھ ہمیں. ضرور میم. جی ارشاد. وہ ایک تھا میری ایک نظم, اس میں تھا کشمیر پہ ہی لکھا ہوا تھا کہ میرا کشمیر تو کب کا راکھ ہو چکا, ایک دعا ہے کہ اٹھ رہا ہے ابھی تک. پھر آگے یہ تھا کہ آئے گا اس پار سرحد سے کوئی بچانے ہمیں, دل میں ہے ایک گمان ابھی تک. تو وہ یہ کافی لمبی نظم تھی, وہ میں نے نوٹ تو کی بھی تھی لیکن اب اس طرح یاد نہیں. ویسے آپ کے لیے تو مجھے ہمیشہ ایک مصرع آپ جیسے تمام لوگوں کے لیے یاد آتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. تو جو اس کا مصرع ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی, یہ میری کہانی اس کا ایک نمونہ ہے. اور جب میں یہ کہانیاں سنتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو چلیے شہریار, پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. میں اجازت بھی چاہوں گی سننے والوں سے. پروڈیوسر ہمارے جیسے کہ میں نے بتایا انجم ہیرل گل اور سعدیہ اسد, انجینئر ڈین کرافٹن اور رینس رمکس,
शहनाज अजीज़ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़ की जानिब से आप सबको खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।